अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल रहाल ब सैयद ख़ुज़र का एपिसोड 3 का पार्ट 5 पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आइज़क के पीछे दरवाज़ा बंद हो गया था। उसके पाँव के साथ जंसन था, जिसकी बड़ी बड़ी गोल आँखें टकटकी बांधे उस घर में मौजूद नए फ़र्द को देखे जा रही थी। पूछ ज़ोर से हिल रही थी। आइज़क सर झुकाए उसे देख के मुसलसल मुस्कुरा रहा था। अतर ने दूर जाते उल्टे हाथ की तरफ मौजूद दरवाज़ा खोला। तुम्हारी शर्ट। और फिर उसने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल दिया। फुटक की आवाज़ के साथ स्टॉपर पर जा चिपका। सामने का कमरा वाज़ेह था। आइज़क दूर खड़े अतर को देख रहा था और उसके हाथ को जिसको लंबा करके वो उसकी कमरे में दावत दे रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाते उसकी तरफ आया। जंसन गोल गोल दायरे में घूम रहा था। चौखट पे खड़े उसने कमरे को देखा। फर्नीचर जो सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था, बिल्कुल सामने बड़ा सा दरवाज़ा था जिसको खोलते अंदर के घर से राब्ता रखा जा सकता था। लकड़ी का फर्श जो खोखला था और बहुत से कैनवस खाली, उनमें रंग भरना बाकी था। आइज़क उसके हमकदम आया और अतर उसे देख रहा था, उसकी आंखों को, उनमें मौजूद बदलते तासुरात को, जैसे उसकी राय के लिए मुंतज़र हो। नीली आंखें बेहद मध्यम थी और पुतलियाँ सुखड़ी हुई। उसने बिलाखिर तमाम पे अच्छे से नज़र डालकर अतर को तहम्मुल से देखा। उसकी आंखों में गुड सरसरी से अंदाज में कहा। अतर ने हल्के से सर हिला दिया। अटकी सांस बहाल हुई। तुम्हारा कमरा अंदर है, तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें, ये घर तुम्हारा है। आइज़क ने उसकी बात काटी। अतर ने उसकी बात पर झिझकते हुए सर हिलाया, कुछ बोला नहीं। नाइस, वो सरगोशी में बोला था। जूते कहाँ उतारने? वो झुकते हुए जूतों के तस्मे खोल रहा था। अतर ने दूसरी तरफ का कैबिनेट का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक सुराख मौजूद था। यहाँ। आइज़क झुके हुए जूते उतारने लगा, फिर जुराबें, और तब अतर ने देखा कि उसके उल्टे पाँव के अंगूठे का नाखून बिल्कुल सियाह है। ये क्या है? उसने भवें सुकेड़े उससे पूछा। आइज़क ने उसकी आंखों के तौक़ुब में देखा, फिर धीमे से हंस दिया। उसकी आवाज़ में बेफिक्री थी। डेड नील। हमें इसको मरहम लगाना चाहिए, वरना ये फंगस बन जाएगा। इससे स्किन कैंसर का खतरा। तुम्हें मेरे ज़ख्मों की कब से परवाह होने लगी अतर? उसने फिर से अतर की बात काटी थी। तंज़ी अंदाज में कहा। वो वापस खड़ा हुआ। अतर सांस भर के रह गया था। दरवाजे से पुश टिका ली। यासर से उसे देखे गया। लब हिले, आवाज़ हल्की थी, बेहद हल्की। जब से मुझे एहसास हुआ है, वो उसी मध्यम आवाज़ में बोला। अच्छा, और क्या एहसास हुआ तुम्हें? आइज़क ने भी उसी के अंदाज में दरवाजे की दूसरी तरफ पे टेक लगाई। हाथ बांध लिए थे। अब वो दोनों दरवाजे की चौखट पे आमने सामने खड़े थे। मरकज़ी दरवाजे से शाम का आसमान दिखाई दे रहा था। अतर ने कई बार लब खोले थे, कई बार बहुत से फ़िक्रे तश्कील किए, बहुत से जुमलों लबे पे आकर दम तोड़ गए। जब भी वो आइज़क की आंखों में अपना अक्स देखता तो हर चीज़ बेमानी हो जाती। उन आंखों में उसके लिए कुछ ना था। वो जानता था, न उनमें मोहब्बत थी, न नफ़रत, कुछ नहीं। अतर ने उससे कुछ कहना चाहा था, कोई बात, कोई गुफ्तगू, कोई याद। उसने आइज़क से उस लम्हे माफ़ी मांगनी चाही, उसको बताना चाहा कि उन 10 सालों में वो आइज़क से मूव ऑन नहीं कर पाया, मगर वो कुछ ना कह सका। लफ्ज़ तो हमेशा से बहुत थे अतर के पास, मगर उनका वज़न इतना हल्का था कि उसका दिल भारी होने लगा। आइज़क कई लम्हे उसे देखिए गया, मगर वहाँ कोई जवाब ना था। वो सिर हिलाते आगे बढ़ते अपने जूते रखने जा रहा था कि उसके कानों में सरगोशी हुई। हल्की आवाज़, या टूटी हुई। वो मबहूत हो गया। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अडोर करता हूँ, तो उसका क्या मतलब था? आइज़क धीरे से पलटा। अतर भी वैसे ही खड़ा था। ढीले हाथ, ढलके हुए कंधे, बेवज़न खस्ता आवाज़। उसका मतलब था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूँगा। तुम्हें हमेशा ये बताऊँगा कि जब तुम्हारा कोई नहीं, वहाँ मैं हूँ। क्या तुम जानते हो कि एक शख्स
جس کی زندگی کا مقصد صرف اس آبجیکٹ پہ آ کر ٹھہر جائے کہ اسے دوسرے شخص سے صرف محبت کرنی ہے اور اس کی حفاظت، اور جب وہ اس ٹاسک میں فیل ہو جائے تو اس کی زندگی کا کھائی میں رہ جاتی ہے۔ آئزک جیب میں ہاتھ ڈالے اسے ستائر سے دیکھتے گیا۔ میں نے تمہیں آخر میں صرف دکھ دیا آئزک، میں جانتا ہوں، اور میں یہاں اب تمہارے سامنے اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ تم مجھے معاف کر دو، جو میں نے کیا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں آنے پر فورس کیا ہے، مگر یہ میری انا نہیں تھی، میری انا اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن مجھے احساس ہوا کہ تم کبھی غلط نہیں تھے۔ آئزک کی نظروں میں نقاہت ابھری، وہ لاجواب ہو گیا، اس کی اوڈیسٹی پہ حیران۔ میرا مقصد تمہیں دکھ دینا نہیں ہے، کم از کم اب نہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک اور چانس دو، صرف ایک، اس لیے نہیں کہ تم مجھے معاف کر دو یا یہ کہ تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ، بس اس لیے کہ میں اور تم ان 10 سالوں میں گزاری گئی یادوں کو کسی گر کے بنا محفوظ رکھ سکیں، کہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ 10 سال گزر تو گئے ہیں، تم آگے بڑھ گئے ہو، زندگی آگے بڑھ گئی ہے، مگر میں آج بھی وہی ہوں، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اور مجھے اس بات کا پچھتاوا ہے، میں وہ آخری شخص ہونا چاہیے تھا جو تمہیں دکھ پہنچا سکے۔ میں نے بہت سے وعدے توڑے، بہت سی باتوں سے تمہیں ہرٹ کیا، تمہاری زندگی عذاب کر دی، مگر آج یہاں میں تمہارے سامنے اس لیے کھڑا ہوں تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ… عطر نے گردن اٹھاتے آئزک کی آنکھوں میں دیکھا، بہت سی ہچکچاہٹ اور دکھ کو دور کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری زندگی میں ایک شارٹ سٹوری کی حیثیت رکھ سکتا ہوں، فائن، اگر میں اپنی زندگی میں تمہاری نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز ڈوب کے ابھری تھی، بہت وسوخ در آیا تھا اس کے لہجے میں۔ جو کوئی مجھے جانتا ہے وہ تمہیں بھی جانتا ہے، تم میری زندگی کی کتاب کا عنوان ہو آئزک۔ اور پھر اس کی آنکھیں بے حد نرم ہو گئیں اور آواز خستہ، اور پھر اس نے اعتراف کیا، میں اپنائیت رکھتا ہوں تم سے، آج بھی، آئی اڈور یو اسٹل۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس وہ بھی آئزک کی طرح سرخ ہونے لگی تھی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی اور تناؤ کا ایسا حصار تھا جس پہ جنسن بھی خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ آئزک نے کئی لمحے عطر کو دیکھا، اس کی ساب سپیچ کے ہر جملے کو اپنے دماغ میں دہرایا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو پرکھا، پھر اس نے قدم آگے بڑھائے، 1 2، عطر کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا، مذاق اڑاتی مسکراہٹ کو لبوں کے درمیان چھپائے اس نے جھک کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھوں پہ رکھا، ہلکے ہاتھ سے اس کی شانوں کو مدھم انداز میں دباتے جھنجھوڑا، پھر بے تاثر اور کھردری سی آواز میں اس کے براہ راست کھڑے ہوئے، اس کے چہرے کے بالکل قریب آتے، اتنا قریب کہ اسے عطر کی گردن سے اٹھتی مہنگی لکڑی سے بنائے گئے مشک کی مہک آنے لگی، اور عطر کو آئزک سے اٹھتی نرم ہلکی سمندری خوشبو جس کو وہ دور سے بھی سونگھ سکتا تھا، پہچان سکتا تھا۔ یہ عطر کی مخصوص خوشبو تھی جو اس کے ہر کپڑے میں قید رہتی، وہ جانتا تھا کیونکہ وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ کلیئر درست کہتی تھی، وہ آج بھی اس شخص سے محبت میں مبتلا ہے، اور یہ محبت سے زیادہ زہر خند و منفی تھی، نہیں ہونی چاہیے تھے مگر تھی، وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ اسٹاک ہوم سنڈروم، جو چیز ایک دفعہ جل جائے وہ واپس چمک نہیں سکتی، چاہے وہ پہلے کتنی ہی روشنی اور وسوخ کے ساتھ چمکتی کیوں نہ ہو۔ وہ اتنی صاف آواز میں بولا کہ عطر کو اس کے معنی سمجھنے میں لمحہ بھی نہ لگے تھے۔ اس کے لبوں کے درمیان سے خارج ہوتی سانس اس کے چہرے پر سرشار ہوئی۔ آئزک نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا، اس کی داڑھی پہ تھپ تھپایا، پھر سپاٹ سے انداز میں واپس گردن سیدھی کر لی۔ عطر کے گرد پھر سے ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ آئزک اب زیر لب مسکرا رہا تھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ ملانے والے انداز میں عطر کی آنکھیں بے جان ہو گئیں، پھر اس کے ہاتھ کو جو ان کے درمیان تھا، لب کھلے ہوئے، اس نے آہستہ کے ساتھ اس کا ہاتھ ملایا۔ عطر کے نرم ہاتھ جو جیکٹ میں گرم ہو گئے تھے، وہ کینیڈین آسائشوں میں عیش کرنے والے ہاتھ تھے جو یکدم سخت، کھردرے اور یک ہاتھوں سے جا ملے، جن کو سخت گرمیوں میں بھی اضافی مشقتوں کی عادت تھی۔ لمس سے لمس کا تبادلہ ہوا تھا، وہ 2 انجان موسموں اور زندگیوں میں استعمال ہونے والے ہاتھ تھے، کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ آئزک نے زور سے اس کے ہاتھ کو جھڑکا۔ تمہاری لمبی لمبی تقریروں، افسردہ کہانیوں اور معافی تلافی کا کیا فائدہ؟ میں یہاں تمہاری وجہ سے نہیں آیا ہوں، میں یہاں اپنے خوابوں کے لیے آیا ہوں۔ I don't give 2 damns about your redemption act۔
تمہاری باتوں سے، ارادوں سے میری زندگی اب تعلق نہیں رکھتی، اور مجھے نہیں پرواہ کہ تم اپنے آپ کو ردم کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا ہمارے تعلق کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ جو ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا۔ میں 2 ماہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اسی لیے یہاں آیا تھا، اپنے لیے، تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے۔ پھر اس کے سینے پہ انگلی رکھتے بولا۔ جنسن کئی لمحے بعد بھونکا تھا، کیونکہ اس کو اس گھر میں اس قدر مخفی ماحول کی عادت نہیں تھی۔ مجھے میرے کمرے کی طرف گائیڈ کر دو، مجھے سونا ہے اور پھر رات کو پب جانا ہے۔ جوتے رکھتے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ اطہر نے جبڑے بھینچے، اس کی پشت کو دیکھا۔ نم آنکھوں میں جو ملال، اثر اور امید لمحے پہلے موجود تھی، اس کی جگہ بے جان آنکھوں نے لے لی، جہاں بھر گرمی اور سرد مہری تھی۔ کل رات ڈنر ہے، جس کا مینیو آج رات تک تمہارے واٹس ایپ تک پہنچ جائے گا۔ مجھے کل رات تک ان پہ مکمل اپڈیٹس چاہیے۔ فگر آؤٹ کرنا تمہارا کام ہے، تم یہاں اپنے لیے آئے ہو، مگر کام پہلے میرے ماتحت کرو گے۔ اس نے سیٹی بجائی۔ جنسن اس کے پاؤں پر آ کر ٹہر گیا۔ اور یاد رکھنا، تم دونوں ملکوں میں میرے گھر میں ہی رہتے ہو، مجھے دیر نہیں لگے گی تمہیں ایک اور مرتبہ بے گھر کرنے میں۔ بیٹر ورک لائک اے گڈ بوائے۔ پھر سپاٹ لہجے میں کہتا، اپنی جیکٹ کو اتار کے سیڑھیوں کی ریلنگ پہ لٹکاتے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی آواز میں اب کوئی ررماہٹ نہ آتی۔ جنسن نے پہلے آئزک کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں دبا دبا غصہ تھا۔ پھر اس نے اس کے پاؤں دیکھے، جن پہ رگیں ابھری ہوئی تھیں، اور انگوٹھے کا سیاہ ناخن، جس کو وہ نہیں پہچانتا تھا۔ فطر کے پیچھے پیچھے چلتا چلا گیا۔ شام ڈھلتی جا رہی تھی، اور آئزک پورے گھر میں طائرانہ نگاہ ڈالتا مالک مکان کے پیچھے چل دیا۔ اس کو رات میل بلیو جانا تھا، اور پھر اسے کل رات کے ڈنر کو بھی تیار کرنا تھا۔ پھر اسے پاس کو اپڈیٹ بھی کرنا تھا، ایلن سے بھی رابطے میں رہنا تھا۔ یکدم ہر چیز اس کے کندھوں پر آ گری تھی، سر بھاری ہونے لگا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے یہ 2 ماہ کس قسم کے گزریں گے، مگر ایک ایک کر کے ہر دن گزر جائے گا۔ اسے گزارنا تھا، اسے یقین نہیں تھا مگر امید تھی۔ اس نے دور جاتے اطہر کو دیکھا، جو شاید اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اطہر کو معلوم تھا پھر اس کی پشت دیکھ رہا ہے۔ شاید وہ اس کے احساسات بھی جانتا تھا، مگر جیسا اس نے کہا، کسی بھی معافی، کسی بھی اظہار، کسی بھی غم کا، کسی بھی پچھتاوے، کسی بھی گل کا، کسی بھی احساس کا، کسی بھی چیز کا اب کیا فائدہ۔ یہ اگلے دن کے صبح کا منظر تھا۔ وہ گیلری کے باہر کھڑی، ہاتھ میں کپ تھامے ٹہل رہی تھی۔ سرد ہواؤں کی شدت میں اضافہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بادل بالکل نہ تھے، مگر سورج کی روشنی بھی کینیڈا کی یک سردگی میں درار نہیں ڈال پائی تھی۔ وہ سفید شرٹ پہ گلابی رنگ کا کروشے کارڈیگن پہنے ہوئے تھی، جس کے سامنے سفید بٹن تھے۔ بال کیچر میں مکید تھے، اور نظریں دور سڑک پر جامد، جہاں گاڑیوں کی آمد و رفت میں اب تک کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ تمام گھر سو رہا تھا۔ زرگل کل رات سے لے کر اب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ روبینہ نے پچھلی رات کے کھانے کے لیے اسے دعوت دی تھی، مگر اسے بھوک نہ تھی، اور جب وہ صبح اتنی جلدی اٹھ گئی تو اس نے اپنے لیے کافی بنا لی۔ روبینہ نے اسے بتایا تھا کہ فریج میں فروزن چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس نے چند لمحے پہلے ہی چکن پراٹھا تل کے کھایا تھا۔ اب بس گرم چائے تھی اس کے ہاتھ میں، جس کو اس نے اتنی سردی کے باعث 2 مرتبہ مائکرو ویو کیا تھا، کیونکہ ہر بار وہ ٹھنڈی ہو جاتی۔ تمام رات تھکاوٹ میں گزر گئی تھی، جیسے کہ صدیوں سے آرام نہ کیا ہو۔ اس نے سوٹ کیس بھی نہیں کھولا تھا، بس ہینڈ کیری میں جو کپڑے تھے اس نے وہی پہن لیے۔ اس کے قریب موجود جھولا ہوا کے باعث جھول رہا تھا۔ وہ اس پہ بھی بیٹھی تھی، مگر اس پہ بیٹھنے سے چائے ڈھلک رہی تھی، سو وہ اٹھ گئی۔ سامنے ٹیبل پہ صبح کی اوس پڑی تھی، جس کو اس نے صاف کرنے کی مزاحمت نہیں کی۔ نظر دو نظر ہر مرتبہ اطہر کے گھر پہ بھی ٹھہر جاتی تھی، کیونکہ سڑک اور اس سے آگے کا نظارہ بے حد بورنگ تھا۔ خالی سڑک اور دھول جس کے پار کچھ نظر نہ آتا۔ یا شاید وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی اور باقیوں کا دن ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس نے اطہر کے گھر کا مکمل طور پہ معائنہ کر لیا تھا، اور اسے سمجھ نہ آیا کہ اس قدر سرد ملک میں اس کا گھر لکڑی سے کیوں بنا ہوا تھا۔ ایک فرد کے لیے وہ گھر کافی بڑا تھا، نہ جانے وہ کیسے افورڈ کرتا ہوگا۔ بہت سے سوالوں نے اس کا ذہن باندھ لیا تھا جب اس نے دیکھا
کہ اس کے گھر کے مرکزی دروازے کے کھلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے قدم ٹھہر گئے۔ وہ گیٹ کو اندر کی طرف کھلتا دیکھے گئی جب اسے وہاں سے وہ باہر نکلتا نظر آیا۔ وہ گیٹ بند کرتا اب چابی اپنی پاکٹ میں ڈال رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں اس نے جینسن کی رسی تھامی ہوئی تھی۔ بھورے بال جو بکھرے ہوئے انداز میں تھے۔ اطہر نے سرمئی سویٹ پینٹ ٹراؤزر پہ بنانا ریپبلک کا میرون کیشمیر سویٹر پہن رکھا تھا۔ اس کی صاف رنگت اور بھورے بالوں پہ اس کے کپڑے دھند اور ٹھنڈی فضاؤں میں بے حد پرکشش انداز میں کھل رہے تھے۔ سویٹر کے اندر سے سفید شرٹ کا کچھ حصہ بھی نظر آتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے حد سرخ ہو رہے تھے۔ اس کو جیکٹ پہننے کا ارادہ ترک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دروازہ بند کرتے اب وہ سائڈ واک پہ آ کھڑا ہوا۔ ساتھ جینسن تھا جس نے نیلے رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ اطہر کا جوتا سونگھ رہا تھا۔ سائڈ واک پہ چلتے اس نے جینسن کو اندر کی جانب کیا اور خود سڑک کے باہر کی طرف آ گیا، اور پھر اس نے سر اٹھا کر بادل نخواستہ روبینہ کے گھر کی گیلری کی طرف دیکھا۔ پنک کارڈیگن، دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا کپ اور اس پہ منجمد اس جیسے ہی آنکھیں۔ چہرے پہ خود بخود ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے گرم جوشی سے گڈ مارننگ کہا۔ کیسی ہو بول؟ اتنی صبح کیا کر رہی ہو؟ وہ ٹہر گیا، ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں کی چھوٹی کی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب نہج کے قریب آئی۔ کپ اس نے ریلنگ پر رکھا۔ جلدی اٹھ گئی تھی میں، اس لیے سوچا چائے بنا لوں۔ آواز دھیمی تھی۔ اطہر کو اور قریب آنا پڑا۔ پھر اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ میں جنسن کو واک پہ لے کر جا رہا ہوں، وانا جوائن؟ اس نے بلا جھجک انوائٹ کیا۔ حبور قدرے کنفیوز ہو گئی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے ویسے بھی تمہاری اولاد سے دور رہنا چاہیے۔ اطہر نے اس کی نگاہوں کو تعاقب میں جنسن کو دیکھا اور پھر کہکا لگاتے ہنس دیا۔ فکر نہ کرو، یو آر پروبیبلی جنسن's فیوریٹ۔ وہ جنسن کی مسکراہٹ دیکھتے بولا تھا، مگر حبور اب بھی راضی نہ تھی۔ مگر میں تم لوگوں کا می ٹائم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ آواز اب دوستانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ اطہر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کچھ ڈسٹرب نہیں کر رہی ہو تم، آ جاؤ، I'm waiting۔ اور پھر وہ سائڈ واک کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ اس کے پاس پھر کوئی اور بہانہ نہیں بچا جس کی بنا پہ وہ اسے انکار کر سکے، اور تھوڑا بہت دل تو اس کا بھی تھا۔ اسے دور کے آگے کے بہت سے نظارے دیکھنے تھے، دل ہلکا کرنا تھا، اور نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا تھا کہ سامنے کھڑا شخص دل ہلکا کرنے کے لیے بہترین چناؤ ہوگا۔ اس نے چائے کا کپ اگلے چند گھونٹ میں ختم کیا اور پھر وہ گھر کی چابی اٹھاتے سیڑھیاں اترنے لگی۔ دروازہ کھولتے اس نے بلاخر اس شخص کو قریب سے دیکھا۔ وہ بہت دور کھڑا تھا اس کے انتظار میں۔ حبور کو دروازہ بند کر کے باغ کے چھوٹے سے ریمپ پہ قدم رکھتے وہ سادگی سے دیکھے گیا، یہاں تک کہ وہ سڑک پار کر کے ان دونوں کے نزدیک آ گئی۔ اطہر نے دیوار سے ٹیک ہٹائی۔ جنسن جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ہلو۔ وہ کارڈیگن کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھی۔ اطہر نے سر کو خم دیا، اسے آگے چلنے کو کہا، اور پھر وہ اپنے ہمسائے کو کراس کرتے ہوئے سڑک پہ آ گئے تھے جو ڈھلان پہ بنی ہوئی تھی، ایسے کہ وہ نیچے کو جا رہی ہوں۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اب نیچے کی طرف بڑھنے لگے۔ حبور کو اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز اتنی واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ صبح کی اس وقت بے حد دھند پھیلی ہوئی تھی۔ جیٹ لیگ ختم ہوا؟ اطہر نے بالآخر بات کا آغاز کیا۔ شاید، تھکن ابھی بھی ہے۔ حبور سر جھکائے چلتی رہی۔ چارکول سڑک پہ بہت سے خستہ پتے اس کے قدموں کے نیچے آ رہے تھے جن کو چور کرنے کی آواز اسے اچھی لگی۔ ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ اب کی بار اس نے سوال کیا۔ میں بتاؤں گا تو سمجھ نہیں آئے گا، مگر اکثر میں کافی شاپ سے روڈ بدل کر پچھلی طرف چلا جاتا ہوں جہاں تعمیراتی کام چل رہا ہے، لیکن آج کیونکہ آج میں ایک مہمان کے ہمراہ ہوں تو میں اپنے ٹاؤن کی کچھ دلچسپ چیزیں دکھانے کا موقع نہیں گنواؤں گا۔ وہ حبور کو دیکھتے بولا، ہم روڈ کراس کر کے کافی شاپ کی دوسری طرف چل دیں گے۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں اور ٹھک ٹھک کی آوازیں کسی کے لیے بھی فیسینیٹنگ نہیں ہو سکتی۔
حبور ہلکے سے ہنس دی۔ تمہیں میرے لیے راستہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم میری کمپنی کو بورنگ سمجھو۔ حبور کے لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ یہاں کتنے سارے پھول ہیں اور کتنے مختلف قسم کے، کئی تو اسے بھی تھے جنہیں اس نے کبھی دیکھا نہیں۔ یہاں ہریالی ہر جگہ تھی، مگر یہ جگہ بہت ویران بھی تھی۔ تمہارا نام عطر ہے، سو تم میشے سے تعلق رکھتے ہوں گے، رائٹ؟ اور پھر سے اب ایک کنکر کو ٹھوکر مارنے لگی۔ کہہ سکتے ہیں میرا باپ پاکستانی تھا کچھ حد تک، مگر میں نے پرورش جرمنی میں حاصل کی، سو نام میرا اردو کے زمر میں آتا ہے، مگر مجھے اردو بولنا نہیں آتی۔ اس کے منہ سے بولتے دھواں نکل رہا تھا۔ جنسن سڑک کے بالکل اندرونی سائڈ پہ ہی تھا اور عطر کی نظروں سے بچتے لوگوں کے چمن کی پتیاں توڑ رہا تھا۔ نائس، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ اس کی ہچکچاہٹ پہ عطر مسکرا ہی سکتا تھا۔ دور سے اسے کسی تیز آتی گاڑی کی آواز آئی تھی۔ حبور کو لگا وہ گاڑی اسی پٹی سے گزرے گی تو اس نے اپنے آپ کو ذرا اندر کی طرف کھسکانا چاہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے عطر اس کے پیچھے سے باہر کی طرف آ گیا تھا۔ حبور خود بخود اب فٹ پاتھ کی اندرونی طرف ہو گئی تھی، جہاں باغ تھے۔ جو گاڑی اس کے قریب سے گزرنے والی تھی وہ اب دھول اڑاتے عطر کے پاس سے گزر گئی۔ چند لمحے ان کے درمیان دھند سمٹ گئی۔ اس نے عطر کو دور جاتی گاڑی پہ ناگوار سی نظریں جمائے ڈرائیور کی شان میں بڑبڑاتے کچھ قصیدے پڑے تھے۔ پھر جب آواز بہت دور چلی گئی تو اس نے سر واپس جھکا لیا۔ خاموشی کا رب پھر آڑے آ گیا۔ تم سعودی عرب میں بیکر ہو، لائک پروفیشنلی؟ وہ متجسس نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ کہہ سکتے ہیں، سروائیول نام کی کوئی کیٹیگری ہوتی ہے؟ آسودہ نظریں اب باغ کی پتیوں کو دیکھے گئیں اور پھر عطر کو۔ عطر نے ہاتھوں کو جیبوں کی اور اندر تک اڑس دیا۔ میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں حبور؟ وہ بغور اسے دیکھے گیا۔ حبور نے سر تو ہلا دیا تھا، البتہ دل ڈوب کر ابھرا۔ اگر تم ایک بیکر نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ چند لمحے حبور نے اس سوال کے بارے میں سوچا۔ قدم لین کی دوسری سمت بڑھ گئے تھے، جہاں اب گاڑیاں پارک نظر آ رہی تھیں۔ یہ مرکزی شاہراہ تھی۔ بیکر میری آخری منزل تھی، مجھے ہمیشہ سے ایک بیکر بننا تھا۔ اگر میں یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتی، اس نے جواب دیا۔ اب کی نظروں کے سامنے سے دھند چھٹنے لگی تھی۔ گاڑیوں کے درمیان ایک لمبا راستہ تھا اور اس کے اطراف اب کچھ گھر تھے اور بنجر باغات جن پہ ٹوٹے جھولے لگے تھے۔ وہ سب خالی تھا، سنسان۔ تم روبی کو کیسے جانتے ہو؟ اب کی بار سوال حبور کی طرف سے آیا۔ عطر نے ناک سکیڑی۔ میں جب یہاں کے گھر پہ کام کروا رہا تھا تب میری ہمسائی تھی روبینہ۔ اتفاقاً ہم ایک ساتھ ایک کلینک پہ بھی کام کرتے تھے، سو بس ایک بانڈ بن گیا۔ اس کی آواز میں سب کی ادھوری نیند کے جیسا خمار تھا۔ سو تم بھی روبی کی نوعیت کے تھراپسٹ ہو؟ حبور نے سر ہلایا۔ مجھے لگا روبینہ نے تمہیں بتایا ہوگا، مجھے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اور یہ سچ تھا، وہ اس کی نہیں جانتی تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ پہچانتی ہو۔ بس اس سے ایک ماہر نفسیات والی وائبز آ گئی تھی۔ وہ تھا کہ ایسا نرم کو، اتنا کہ اس کی شائستگی نہ چاہتے ہوئے بھی حبور کو کچھ حد تک مصنوعی لگنے لگے۔ بہت راز تھے اس شخص میں، اشکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اوہ اٹ ہرٹس۔ اس نے ڈرامائی انداز میں دل پہ ہاتھ رکھا، ساتھ مسکراتا گیا۔ فکر نہ کرو، مردوں کے بارے میں جتنی کم معلومات میسر ہو اتنا بہتر ہوتا ہے۔ مرد اکثر ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں۔ حبور آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ عطر آنکھیں بڑی کی بھویں اچکائے اسے دیکھے گیا۔ اور تھراپسٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا اور حبور سامنے، دونوں کے لبوں پہ معنی خیز مسکراہٹ رینگ رہی تھی، ایک جیسی۔ میں نے سنا ہے کہ سارے تھراپسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، باتونی اور بورنگ۔ اس کی باتوں میں کوئی فلٹر نہ آتا۔ عطر نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسا نہیں ہے، آف کورس تم اپنی شناخت کو حفاظت کرو گے۔ حبور نے چہرہ گھمایا۔ ہر تھراپسٹ ایک تو جیسا نہیں ہوتا۔ اچھا پھر کیسا ہوتا ہے؟ حبور کی آواز میں مصنوعی طنز تھا کہ تو تھراپسٹ نرم مزاج، خوش طبیعت، نیک نیت اور رحم دل ہوتے ہیں، یا پھر اس کے بالکل الٹ۔
وہ دھیمی آواز میں بولا۔ عبور تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم کس کیٹیگری میں آتے ہو؟ عطر اس کے سوال پر سر جھکا کے ہلکا سا مسکرا دیا، پھر بولا تو نظریں اس کے ہم رنگ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ 2 ماہ ہیں تمہارے پاس، جان جاؤ گی۔ میرے پاس اس سے زیادہ بہتر کام ہے کہ میں تمہاری شخصیت کو پرکھنے کی کوشش کروں۔ عبور نے نظریں پھیر لی، البتہ وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ایک ایسے شخص کو پرکھ بھی نہیں سکتی جس کا کام ہی دوسروں کو پرکھنا ہو، وہ بے نیازی سے بولا، سر فخری انداز میں اٹھا ہوا تھا۔ اطراف کے پھولوں پہ ہوا کا زور تھا اور فاگ سے ڈھکی سڑک کے درمیان وہ 2 لوگ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مسکراتا ہوا مرد اور لب بھینچ کے دوسری طرف کچھ دیکھتی لڑکی۔ وہ ایک نظارہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنے سیلف آبزیسڈ ہوگے۔ سیلف آبزیس نہیں، سیلف اشورڈ۔ اس نے کندھے اچکائے اور عبور کے ماتھے پہ سلوٹیں در آئیں۔ اف، انسان میں اتنی خود اعتمادی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ عطر جنسن کو باغ کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھ اب اتنے سرخ ہو چکے تھے کہ جیسے ان میں خون کی گردش نمایاں ہونے لگی۔ جب آپ اپنی زندگی میں ایک پروفیشن کو دے دیں تو کم از کم اتنا اعتماد ہونا چاہیے خود پر۔ اس نے نظر دوبارہ پھیر لی، البتہ عبور اب قریبی گیس اسٹیشن کو دیکھ رہی تھی جہاں اکا دکا گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ وہ بہت وسیع گیس اسٹیشن تھا، یا شاید خالی تھا اس لیے لگ رہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عطر نے پھر اسے مخاطب کیا تھا۔ عبور نے سوالیہ نظریں اس تک موڑی۔ کیا؟ یہی کہ تم کینیڈا کیوں آئی ہو؟ عبور کہنا چاہتی تھی کہ وہ روبینہ سے ملنے آئی ہے، مگر کچھ تھا اس لمحے میں، اس سڑک کے کنارے موجود اس شخص میں اور اس کی مدھم آنکھوں میں جو اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ تھا اس جگہ جس نے اسے بتایا کہ اسے وہی بولنا چاہیے جو واقعی حقیقت ہو۔ ایک نئی زندگی کی تلاش میں، اس نے لمحے کے توقف کے بعد کہا تھا۔ نئی زندگی کی تلاش میں یا نیا لوگوں کی تلاش میں؟ چھوٹی چھوٹی نگاہوں کو وہ حیرت سے دیکھے گئی اور پھر بے اختیار مسکرا دی۔ کہ تم اپنی تھیراپی مجھ پر آزما رہے ہو؟ اس نے آئیبرو اٹھائے پوچھا۔ پر سوال کر رہا ہوں۔ عبور نے اس کے جواب کو نہیں دیا تھا۔ وہ ہاتھ باندھے آگے چلتی چلی گئی جہاں سامنے 2 بڑے درخت تھے، اتنے بڑے کہ ان کی ٹہنیاں سڑک پہ چھت بنا رہی تھی اور ان کے درمیان دھوپ سے سایہ تھا۔ پوری سڑک پہ سوکھے پتے پھیلے ہوئے تھے۔ کہہ سکتے ہیں مجھے لوگوں کی تلاش نہیں ہے کہ سچ کہوں تو، مگر بس ایک امید ہے کہ شاید میں یہاں وہ حاصل کر لوں جس کی مجھے تلاش ہے۔ اگر سعودی عرب کبھی بھی میرا گھر نہیں تھا، اگر کینیڈا نہ آتی تو کہیں اور چلی جاتی، مجھے کہیں نہ کہیں موو کرنا ہی تھا۔ فری برڈ، وہ سر اٹھائے ان درختوں کو دیکھ رہی تھی جن کی جڑیں مضبوط تھی مگر شاخیں جھڑ رہی تھیں۔ اور تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ وہ اس کے ہم قدم تھا، درمیان میں وہ درخت ان کے قریب آتے جا رہے تھے۔ اس نے بظاہر عبور کو سرد سانس بھرتے دیکھا۔ شاید اپنے انر چائلڈ کی، شاید وہ سیلف جو اپنے بچپن میں بہت جلدی گرو کر گیا، اتنی جلدی کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے حسین سالوں کو نظر انداز کر گیا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، اسی امید کے سہارے شاید میں یہاں آئی ہوں کہ اگر میں نے بچپن میں میچیورٹی حاصل کر لی تھی تو شاید اس عمر میں مجھے میرا وہ کھویا وہ اپنا آپ مل جائے جس کو میں نے لڑکپن کے ہر لمحے دبا کر رکھا۔ عطر اسے اداس مسکراہٹ سے دیکھے گیا۔ کیا تمہیں ڈر لگتا ہے؟ عبور نے دوبارہ گردن گھمائی۔ کس چیز سے؟ اس سے کہ تم ایک مضبوط انسان بنتے بنتے اپنی زندگی کو سنگدلی سے بنجر نہ کر دو۔ عبور کو اس کی آواز نہ جانے کسی خنجر کی طرح محسوس ہوئی جو دل کی دھڑکتی رگوں پہ وار کر گیا، ایسا خنجر جس کی نوک پہ مرہم لگا ہوا ہو۔ اس نے لمحے کا وقفہ لیا، پھر بولی تو آواز اور پھیکی پڑ گئی اور سر اور جھک گیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں خود کی حفاظت کرتے کرتے خود کو اتنا آئسولیٹ نہ کر لوں کہ پھر کوئی دوسرا شخص میری زندگی کے قریب بھی نہ آ پائے۔ جھکے سر کو آہستہ سے اٹھایا اور پھر اس نے اس مرد کو دیکھا
جو اسے دنیا کے پتھر دل اور انتہائی خود غرض و خود پرست مردوں میں سے کسی نرم بادل یا ملائم کمبل کی طرح محسوس ہوا، چاہے وہ کتنا ہی نرم مزاج، خوش طبیعت، نیک نیت اور رحم دلی کیوں نہ ہو۔ عطر کے جوتوں کے نیچے موجود سوکھے پتوں کی چرچراہٹ ٹھہر گئی، کیونکہ اس کے قدم بھی ٹھہر گئے تھے۔ وہ درختوں کے سائے سے 2 قدم دور تھے، مگر وہ وہاں ایک جگہ ٹھہرا، سامنے موجود لڑکی کو دیکھے گیا جو اسے سر اٹھائے بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ دھوپ کے باعث اس کی نگاہیں چھوٹی تھیں اور چہرہ بتاثر۔ تم نے ایک طویل عرصہ لوگوں کو خوش کرنے میں گزارا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو پہلے پرائیورٹی دو، اور اس میں کوئی خود غرضی کی بات نہیں ہے، وہ بنا مسکرائے کہہ رہا تھا۔ اور تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے اپنی زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دی؟ اس کے ہاتھ کارڈیگن کے اندر مٹھی میں بند ہو گئے، وہ جم رہے تھے۔ جن لوگوں کو اپنے بچپن میں بڑا ہونا پڑے، وہ اکثر بڑوں کے بچپنے میں اپنی زندگی کو کھو دیتے ہیں۔ حبور کو چند لمحے لگے اس کے بعد سمجھنے میں، تنگ ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ بالآخر اس نے قدم بڑھائے اور پھر عطر نے بھی۔ وہ دونوں پتوں اور گلابی اور سفید پھولوں سے ڈھکی سڑک کی طرف بڑھے چلے گئے۔ ذہانت کی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے تو دنیا میں بہت لوگ مل جاتے ہیں، مگر وہ نہیں مل پاتے جن کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جائے تو عمر کے تقاضے سے دل بھاری نہ محسوس ہو، یہ گل نہ محسوس ہو کہ یہ مستیاں کرنے کی، بے وقوفی کی باتیں کرنے کی، بلا وجہ کی گوسپ کرنے کی ہماری اب عمر نہیں۔ وہ لوگ کہیں موجود نہیں جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خواب بھی معنی خیز لگے اور بڑے بڑے خواب دشوار نہ محسوس ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں اور کیا بول رہے تھے، مگر اسے اپنی باتیں بے وقوفانہ نہیں لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لمحے کبھی بھی بول دے، اس کے الفاظ اس کے وجود پہ بھاری نہیں ہوں گے۔ سب کچھ ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا، دماغ سے دھن چھٹ رہی تھی اور سر سے سورج لمحہ بلمحہ غائب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور کیا تم ایسے لوگ ملے؟ عطر نے پھر سوال کیا تھا، البتہ حبور درخت کی ٹہنیوں پہ بیٹھی کہ لہریوں کو دیکھ رہی تھی جو ادھر سے ادھر بھاگی جا رہی تھی۔ ان کا گھر بھی چھوٹا سا تھا جو واضح طور پہ دکھائی تو نہیں دیتا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ ایک گلہری بڑے بڑے نٹس اٹھائے کہاں لے جا رہی ہے، اپنے بچوں کے پاس، کیونکہ اسے اپنے بچوں کی پرواہ تھی۔ حبور نے نظریں ہٹا لی، عطر کے سوال کا جواب دیا۔ میرا خیال ہے ہر انسان ایک نہ ایک جگہ آ کر بدل جاتا ہے، سو ہاں، شاید مجھے بہت سے ایسے لوگ ملے ہوں گے جو کمفرٹنگ ہو، جن سے بات کرنے میں اچھا محسوس ہوتا ہے، مگر پھر وہ بدل گئے۔ ہر کوئی یکساں نہیں رہتا، یا شاید میں ہی ایک جگہ پازڈ ہوں۔ وہ پتوں پہ اپنا پیر رکھتے انہیں چور کرتی جا رہی تھی اور عطر اس کو بڑے بڑے قدم لیتے سخت سے سخت پتوں کو تلاش کرتی نظروں کو دیکھے مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ نہیں بدلتے حبور، بس ان کے ہم سے رویے بدل جاتے ہیں، اس نے آسیت سے کہا۔ حبور سر جھکائے ہوئے تھی، ان دونوں کے اطراف 2 خالی باغ تھے جن کی گھاس قدرے بڑی ہوئی تھی، شاید وہاں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور وہ دونوں درمیانی سڑک پہ چلتے گئے۔ سفر طے ہوتا گیا۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ جھکے سر کے باعث بالوں کی زلفیں کو پیچھے کرتے بولی، کیونکہ تم مختلف لوگوں میں ایک سیف اسپاٹ تلاش کرتے ہو۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ جو شخص تم سے نرمی سے ہی برت رہا ہے وہ تمہارا کمفرٹ زون بھی ہوگا، اس لیے تم ان سے جانے انجانے میں بہت کچھ شیئر کر لیتی ہو، اور پھر وہ تم سے بیک آف کر لیتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری انٹینسٹی کے ساتھ نہیں چل پاتے۔ وہ لوگ جنہیں ہم کھو دیتے ہیں وہ لوگ بدلتے نہیں ہیں، انسان اتنی آسانی سے نہیں بدلتے ہیں، وہ بس اپنے رویوں کو سخت کر لیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یا تو ہم ان سے کٹ آف کر لیتے ہیں یا وہ ہم سے۔ وہ اپنی آہستہ اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولتا گیا تھا۔ حبور نے اسے نہیں ٹوکا، سر جھکائے ہاتھ جیبوں میں ڈالے قدم بڑھاتی گئی، نظر دو نظر جنسن کو دیکھ رہی تھی جو اسے بے خبر زمین پہ پھیلے پھولوں کو سونگھ رہا تھا۔ اور پھر ہم کلوزڈ آف ہو جاتے ہیں، سرد مہری اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور ہمارے اصل سے آشنا ہو سکے، کیونکہ ہمیں ڈر رہتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس کی آواز فضا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ سر اٹھائے سورج کی کرنوں کو دیکھ رہا تھا جو درخت سے چھن کر آ رہی تھی۔
آسمان پر پرندے گردش کر رہے تھے، مگر وہ ان کو نہیں جانتا تھا۔ وہ سیاہ سے پرندے تھے، ان کے نام اسے معلوم نہ تھے۔ اسی لیے تم نے اپنے آپ تلاش کی جسے تم نے کھو دیا ہے، تاکہ تم اپنے آپ میں محفوظ ہو سکو، رائٹ؟ اس نے اپنی نظروں کو واپس عبور پہ مرکوز کیا۔ کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ اس نے سر اٹھاتے اسے پوچھا، اور اب کی بار اس نے عطر کی نظروں کو خود پہ پایا تھا۔ وہ جب بھی اس کو دیکھتی وہ صحیح دیکھ رہا ہوتا تھا، نہ جانے کیوں۔ نہیں، عطر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جہاں دل بچکانا ہو سکے وہاں دل محفوظ رہتا ہے۔ اس نے اپنے سر جھکا لیا تھا، پیروں سے سامنے آتے پتوں کو ایک طرف کرنے لگا۔ آنکھوں کے گرد ایک منظر حال ہو گیا تھا جسے وہ جھٹک نہ پایا۔ خزاں کا خشک موسم، نیو یارک کی خالی سڑک، بھورے اور زرد پتے جن پہ وہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے رسٹ رنگ کی پف جاکٹ پہ خزاں کے پتے چپک رہے تھے۔ اس کے سر کے اوپر آئزر کھڑا اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈیجی کیم موجود تھا۔ دونوں بے جا ہنس رہے تھے، اور پھر وہ منظر انہیں مسکراہٹوں کی گونج میں اوجھل ہو گیا۔ حبور نے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، اور لکیر کی طرح پیوست گلابی لب۔ اس نے کچھ بولنے سے پہلے بہت کچھ سوچا تھا کہ اسے بولنا چاہیے یا نہیں، مگر سامنے درخت کا اختتام قریب آ رہا تھا۔ سڑک واپس صاف ہو گئی تھی۔ یہ سایہ بہت سے اچھے لفظوں کا گواہ بن گیا تھا۔ اس نے بلاخر لب کھولے، مگر وہ پڑپڑاہٹ کا شکار ہو گئے۔ میں دوستیاں ختم نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں، اسی لیے میں اکثر لوگوں کو دوسرے چانسز دیتی رہتی تھی، کیونکہ شاید میں کسی کو یہ نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں نظر انداز کرتی تھی تاکہ خود کو مضبوط ثابت کر سکوں۔ اور پھر یہ سب ختم ہو گیا۔ لوگ آتے گئے، جاتے گئے، میں نے کچھ نہیں کیا، پھر میں اس سب کی عادی ہو گئی۔ تو ایکسٹریم سے ڈگمگاتی رہتی ہوں، شاید ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں مستحکم رہ سکوں۔ اس نے بہت سی سانسیں بھری تھیں، بہت سی باتیں یوں ہی کہہ دی، مگر اسے ان پہ پچھتاوا نہ ہوا۔ عطر کے چہرے پہ تاثر زدہ مسکراہٹ دوبارہ ابھر آئی، پھر وہ اسی سادہ نرم آواز میں کہنے لگا۔ آنکھوں پہ سورج کی روشنی کا زور دوبارہ ٹھہرایا۔ بھوری مدھم آنکھیں واضح ہوئی، اور ان کے عکس میں موجود حبور کا بے تاثر چہرہ۔ تم جانتی ہو، ایٹمز اور الیکٹران سے لے کر پرندوں اور انسانوں تک، کائنات کی ہر چیز استحکامیت کی طرف بھاگ رہی ہے۔ حبور نہ سمجھی سے اسے دیکھے گئی، اور عطر جانتا تھا کہ حبور اس کی بات نہیں سمجھ پائی۔ اس نے زیر لب مسکراہٹ دبائے اپنی بات جاری رکھی۔ بات سادہ سی حبور، کیمسٹری میں ہمیں انپیئرڈ الیکٹران سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مستحکم نہیں ہوتے، ان کی کسی اور کے ساتھ بانڈنگ ضروری ہوتی ہے۔ آسمان پر اڑتے پرندے مستحکم نہیں ہوتے، وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اگر تم نے کبھی دیکھا ہے حبور، ہمیں اکثر طور پہ وہی پرندے دیکھنے میں سب سے دلکش لگتے ہیں جو پر پھیلائے ٹھہرے ہوئے نہ ہوں۔ اکثر ان پہ الیکٹران ہی ایک نئے ایلیمنٹ کو تعمیر کرتے ہیں۔ مستحکم رہنا اچھا ہے، ہم سب اس اسٹیبلٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں آسانی چاہیے۔ ہم اور سفر نہیں کرنا چاہتے، ہم سب کو منزل کی تلاش ہے کیونکہ ہم سب تھک گئے ہیں۔ چہرہ جھکا ہوا تھا، اور وہ جنسن سے بے خبر، وہ آج تک اپنے کتے سے اتنا بے خبر نہیں ہوا تھا۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ابو جو ہم اس سفر کے دوران سیکھتے ہیں، ایسی چیزیں جو ہماری زندگی بدل دیتی ہیں۔ ہم سب کو منزل پہ جلد از جلد پہنچنے کی جلدی ہے، مگر کئی بار ہم ان اسباق کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہم اس انسٹیبلٹی سے سیکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے تو کوئی آربٹل ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہم آسمان پہ اڑتے رہیں تو ہوا کا دباؤ ہمارے پنکھ ضائع کر دے گا۔ اگر تم نے کبھی اس نظریے سے دنیا کو دیکھا ہے کہ چیزیں استحکامیت پا کر اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، ایک الیکٹران سٹیبل ہو کر ایک گروہ کا حصہ بن جاتا ہے جہاں وہ انجان ہو جائے، ایک ٹھہرا ہوا پرندہ آسمان کو خالی کر دیتا ہے، وہی آسمان جہاں اس کی وجہ سے خوبصورتی ہے۔ ایسے ہی ہم حبور، تمہیں، مجھے، ہم سب کو سٹیبل ہونے کی پرواہ ہے، مگر یورینیم سٹیبل ہو کر اپنی ریڈیشن کھو دیتا ہے، اس واحد چیز کے لیے جس کی وجہ سے وہ جانا جاتا ہے۔
اسٹیبل ہونے کے چکر میں ڈکے ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت زیرو۔ اگر ہم ایک پرندے کی طرح سفر نہیں کریں گے تو ہم اپنی اڑان میں بیلنس رہنا کیسے سیکھیں گے؟ ہم اگر یورینیم کی طرح خود کو ٹھہرا دیں تو پھر ہم اپنی ریڈیشنز کو استعمال کیسے کریں گے؟ دنیا میں بہت لوگ ہیں حبور جو استحکامیت پا کر بھی خوش نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی انسٹیبلٹی کے زمانے میں بس کسی آکٹیٹ کے ساتھ جڑ جانے کی فکر کی۔ اپنی ریڈیشنز کو سمجھنے کے بجائے اسے ختم کرنے پہ یقین رکھتے تھے، کیونکہ دنیا نے انہیں بتایا کہ ان کی ریڈیشن ایک خطرہ ہے۔ حبور بڑی بڑی آنکھیں لیے بس اطہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ آدھی باتیں تو سمجھ میں نہیں آئیں مگر وہ اسے سنے گئی۔ اطہر کو سننا دنیا کا سب سے آسان کام محسوس ہوا۔ وہ کام کے پچھلے حصے کھجائے بول رہا تھا، شاید یہ اس کی عادت تھی کیونکہ وہ یہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ میں تمہیں اتنے اچھے سے نہیں جانتا حبور، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جس استحکامیت کی تلاش میں تم کامیابی سے سعودی عرب سفر کر سکتی ہو، جس اسٹیبلٹی کی تلاش میں تم خود مختار ہو کر ایک بیکر بن سکتی ہو، اور جس منزل کو ڈھونڈتے تم کینیڈا سے اس بھروسے کے تحت آ سکتی ہو کہ تم اپنا انر سیلف واپس حاصل کر لو گی، سو میرا نہیں خیال کہ تمہارا استحکامیت کو لے کر سفر جتنا بھی کٹھن ہو، مشکل کیوں نہ ہو، اس نے تمہیں ایک مضبوط انسان بنا دیا ہے۔ اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہیں ایک آربٹل میں جا کر بس جانا ہے، کیونکہ تم اپنی ریڈیشنز کو پہچانتی ہو، اور وہ اس لیے کیونکہ تم نے اپنے آپ کو ڈکے نہیں ہونے دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گی تب تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری اڑان کس قدر خوبصورت تھی، اتنی کہ اس نے تمہیں ساری دنیا کا منظر پیش کیا، اور یہ کہ تمہاری شعائیں کس قدر اثرکن ہیں کہ اگر تم کبھی دوبارہ گمراہ ہو جاؤ تو تمہیں تمہاری روشنی، جسے تم فار سم ریزن خطرناک یا بیکار سمجھتی ہو، وہ تمہیں دوبارہ گائیڈ کر دیں گی گھر کی طرف۔ تمہارا مستحکم رہنا تمہاری کامیابی نہیں ہے حبور، تمہاری کامیابی یہ ہے کہ منزل پہ پہنچ کر بھی تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ اگر زندگی تمہیں دوبارہ انسٹیبل کر دے، تمہیں واپس ایک رامبلنگ کے سفر پہ روا کر دے، تو تم یہ جانتی ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تم اپنا پوٹینشیل جانتی ہو، اور یہ بات بہت بڑی بات ہے جس پہ تم غور نہیں کر رہی، کیونکہ لوگوں نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہیں شعائیں ان کے لیے خطرہ ہے، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری روشنی تمہارا سیویئر ہے۔ تمہیں لوگوں میں کمفرٹ نہیں ملا کیونکہ تمہیں تمہاری ریڈیشن کو سنبھال نہیں پایا، تمہاری روشنی نے انہیں اندھا کر دیا، اور اس میں تمہاری غلطی نہیں۔ اپنے آپ کو ٹوٹے رشتوں کے لیے بلیم مت کیا کرو لڑکی، تم جانتی نہیں ہو تم کیا حاصل کر چکی ہو۔ ڈھلان کی الٹی سمت چڑھائی پہ چڑھتے اس کے قدم کمزور پڑتے چلے گئے تھے، کیونکہ شاید اس کا دل بہت سے بوجھ سے خالی ہوتا گیا۔ وہ در کی سرخ ہوتی ناک پہ نظریں ٹکائے ہوئے تھی، جس نے اسے بتایا کہ وہ سردی میں اتنی لمبی واک کرنے کا عادی نہیں تھا، کہ شاید اس کے کپڑے اتنے گرم نہیں کہ وہ اسے سرد ہواؤں سے بچا سکیں۔ اطہر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سامنے کسی خلا میں دور آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ لب بالکل خاموش ہو گئے تھے، منہ سے دھواں نکل رہا تھا، اس کی آواز کا شور اب چاکور کی کھردری آواز سے تبدیل ہو گیا تھا۔ حبور نے اس کی نظروں کے توقع میں دیکھنا چاہا۔ گول والب جو بہت سے جذبات بیان کرنے سے عاری تھے، وہ لمحے کے ساتھ ساتھ ایک مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے۔ کچھ تھا اس ملک کی فضا میں جو بہت پرسکون کر دیتا تھا، شاید یہاں کے رنگ، یا پھر ہرے بھرے باغ، یا پھر بہت سے رکونس جو نالیوں سے نکل کر سڑک پہ چوہوں کی طرح دوڑ رہے تھے۔ کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں تھا وہاں، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ حبور نے سر جھکائے اپنے کارڈیگن کے بٹنز پہ ہاتھ پھیرا، آستینوں کے پیچھے چھپے انمٹ نشان آج پہلی مرتبہ کچھ حد تک بے معنی محسوس ہوئے، ان کا وزن جسم سے دور ہوتا محسوس ہوا۔ تم اپنے بچپن میں نرد تھے؟ اس نے مدھم آواز میں سوال کیا تھا۔ اطہر نے چہرہ ترچا کیا، گمسم نگاہوں کے کنارے شکل نظر آئیں۔ اس سے بدتر، ٹیچرز پیٹ۔ حبور نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا ہنس دی، اس کی ہنسی کی آواز پہ وہ مسکرا دیا، پھر وہ بھی اپنے جوتوں سے چھوٹی کنکریوں کو روڈ کنارے کرنے لگا تھا، کیونکہ یہاں زیبرا کراسنگ تھی۔ تم اپنی انٹینسٹی کے لیے کبھی گلٹی نہیں ہونا چاہیے حبور، درست انسان جب تمہاری زندگی میں داخل ہوں گے
تو وہ جانتے ہوں گے کہ تمہاری انرجی، تمہارا حالت تمہاری زندگی ہے، وہ تمہیں تمہارے معنوں کے ساتھ سمجھ لیں گے۔ حبور کے دونوں لبوں کے کناروں پہ کرو درائے تھے۔ یہ لوگ میری زندگی میں کب آئیں گے؟ اس نے چہرہ اٹھا کر بھورے بالوں والے شخص کو دیکھا۔ جب تم یہ سمجھ جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہاری ریڈیشنز کو سمجھ نہیں سکتا، تم بہت سے لوگوں کو خود سے دور کر دو گی، بہت سے لوگ خود دور ہو جائیں گے، مگر جب تم قبول کر لو کہ شاید یہی بہتر ہے، پھر نزدیک وہی آئیں گے جو اپنے ہوں گے۔ اطہر نے اس سے نظریں ملائی تھیں، اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حبور مسکراتی بھی ہوگی، کہ شاید بس اس سے ایسی گفتگو کی ضرورت تھی جو اس کا دل ہلکا کر سکے۔ تم اچھی باتیں کرتے ہو اطہر، مگر تمہارا کتا میرے قریب آ رہا ہے۔ اطہر نے اس کی نظروں کے توقب میں دیکھا۔ جنسن حبور کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ وہ حبور کے برابر موجود پودوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، جن پر سفید پھول اگے ہوئے تھے اور بہت سے پھول ساتھ زمین پہ بھی گرے ہوئے تھے۔ اطہر جینسن کو قابو نہیں کر پایا۔ حبور کے قریب ہی جیسے وہ کتا آیا، اس نے ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے لیے تھے اور پھر دانت دبائے۔ اطہر کو دیکھا تھا جو اس کی سخت نظروں میں کیا کر سکتا ہوں والے انداز میں کندھے اچکا کر رہ گیا۔ جنسن اب زمین پہ بکھرے پھولوں کے اندر اپنا منہ مار رہا تھا۔ اطہر نے ڈوری کھینچی، مگر وہ پلٹا اور اتنی زور سے بھونکا کہ حبور تقریباً ڈگمگا گئی تھی۔ وہ اطہر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی، البتہ وہ جنسن کو ناسمجھی سے دیکھے گئی۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے پھولوں کو اپنی زبان پہ بچھائے جا رہا تھا۔ کچھ پھول اس کے سر پر بھی ٹھہر گئے۔ کسی گہری سوچ میں مبتلا اطہر نے اس پودوں کی شاخوں پہ لگے پھول کے قریب اپنا سر کیا۔ وہ انہیں متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے چہرہ گھمایا۔ پیچھے دانتوں تلے ناخن دبائے کھڑی حبور تھی، چہرے پر معصومانہ خوف طاری تھا۔ اطہر اس کے چہرے کو دیکھے گیا اور پھر جیسے اس نے کچھ سمجھتے ہوئے دوبارہ سر پھولوں کی طرف کیا۔ اب کی بار اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ان پھولوں کی بیل میں سے ایک پھول توڑ دیا۔ جنسن کی حرکتوں کو نظر انداز کیے 2 انگلیوں سے سفید پھول کے تنے کو تھامے پلٹا۔ حبور کو الجھا ہوا چہرہ واضح ہوا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، البتہ اطہر نے پھول والا ہاتھ آگے کیا اس کی طرف، اور پھر یہ سوز انداز میں نرمی سے مسکرا دیا۔ یہ لو، اس ننھے سے سفید ڈیزی کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا، جس کے درمیان میں زرد رنگ کا سنگم موجود تھا، سفید اور زرد ڈیزی۔ حبور نے ہاتھ آگے کیا، البتہ نظریں اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ اس کا میں کیا کروں؟ اطہر کی مسکراہٹ میں کمی نہ آئی۔ سائیکالوجی میں ڈیزی واپس کھلنے کی علامت ہوتا ہے، نئی شروعات، اس نے جیسے وضاحت کی تھی، اور پھر اس نے حبور کی ناک کی طرف اشارہ کیا۔ تم اسے اپنی غیر حاضری نوز پن کی جگہ پہن سکتی ہو۔ زمین پہ موجود ڈیزی ان دونوں کے قدموں کے گرد حائل ہو رہے تھے۔ ہلکی ہواؤں نے حبور کے بال اس کے منہ پہ پھیلا دیے، جنہیں وہ ایک ہاتھ سے واپس پیچھے اڑسنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں اب ایک سفید پھول آ گیا تھا، وہ پھول جو اسے اطہر نے دیا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اطہر اسے بنا پل کے جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے فون کا کیمرہ کھولا، اس میں اس کی شکل دکھائی دے رہی تھی، جنسن کے سر پر 2 ڈیزی ٹھہرے ہوئے تھے، جنہیں وہ آنکھیں اوپر کی ایک جگہ بار بار ہاتھ مارتے سنبھالنے اور سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حبور نے ایک ہاتھ سے فون تھامے رکھا، البتہ دوسرا ہاتھ وہ ناک تک لے گئی، اور پھر اس نے چھوٹے سے پھول کی شاخ کو ناک کے خالی سوراخ کے اندر گھسا دیا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا اور چہرہ دوبارہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب ڈیزی کا پھول بھی تھا، اس کی ناک میں ارسا ہوا، وہی پھول جو اسے اطہر نے دیا تھا۔ پس منظر میں وہ شخص کے چہرے پر ٹھہری ہوئی مسکراہٹ کی جھلک دیکھ سکتی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ کراچی اور سعودی عرب کے آئینوں میں اپنے عکس کو دیکھا تھا، کئی بار، مگر ہر بار اسے اپنے چہرے پہ کچھ ادھورا سا محسوس ہوتا تھا۔ کئی عرصے وہ سوچتی رہی تھی کہ اس کے چہرے پہ کیا خالی ہے، کیا چیز ہے جس کی اسے ضرورت ہے، اور پھر اس نے یہ سوال کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ تھک گئی تھی۔ اس نے اپنے ادھورے، خالی اور عام سے چہرے کو اسی انداز میں قبول کر لیا تھا، مگر آج کینیڈا کی ایک ٹھنڈی فضاؤں کے درمیان چھوٹے سے فون پہ موجود کیمرے میں اپنا عکس دیکھتے اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔
کہ اس کے چہرے پہ کیا ادھورا تھا، وہ سوال جس کا جواب اسے کبھی بھی سعودی عرب و کراچی کی کٹھن عرصوں میں نہیں ملنا تھا۔ وہ جواب اسے ہمیشہ سے کینیڈا کی خالی چارکول سڑک کے ڈھلان پہ قدم دھرے ایک بورے کتے و مہربان شخص کے سامنے کھڑے پہلی مرتبہ اپنے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ملنا تھا، جب وہ پہلی مرتبہ ماضی کے زخموں سے آزاد ایک نئی شروعات کے درمیان گہری سانس بھرے گی۔ اس کے چہرے پہ بس ایک پھول کی کمی تھی، وہی پھول جو اسے اتھر نے دیا تھا، ڈیزی، بلومنگ، نئی شروعات۔ اس نے بالآخر فون کو بند کر دیا۔ اس کے چہرے پہ ٹہری مسکراہٹ اسے آج بھاری، بے وقوفانہ یا غیر حاضری یا غیر ضروری محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ آج حتمی اور اس کی مجھے محسوس ہوئی تھی۔ عطر ہاتھ پیچھے باندھے اسے خاموش نظروں سے دیکھے گیا۔ آج رات کے ڈنر پہ ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی، اس نے اس پہ سے نظریں ہٹے بغیر کہا۔ دونوں کناروں پہ اسمائل لائنز واضح تھی۔ 2 شرٹ پہ حبور نے فون جیب میں ڈالا۔ کیا؟ عطر نے سوال کیا۔ البتہ حبور اس کتے کو دیکھ سکتی تھی جو سر پہ 2 پھول سنبھالے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس کتے کو مجھ سے 5 فٹ دور کرو۔ عطر نے فوراً مؤدبانہ انداز میں جنسن کا پٹا کھینچا، البتہ جن غصیلی نظروں سے جنسن پھر عطر کو دیکھ رہا تھا ان میں کوئی ادب نہ تھا۔ اور کوئی حکم؟ وہ اب تک ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھا۔ حبور نے معنی خیز انداز میں اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور چمکتی نظریں جو نہ جانے کب سے اس پہ ٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، اب خود کو بھی مجھ سے 5 فٹ دور کرو۔ وہ کندھے اچکاتی آگے بڑھ گئی۔ عطر ایک جگہ کھڑے کمر پہ ہاتھ جمائے اسے اپنے آپ سے دور ہوتے دیکھے گیا۔ دور مجھے جانے کو کہا، خود جا رہی ہوں۔ وہ اس کا تعاقب کرنے لگا تھا۔ جنسن کی آنکھیں البتہ اب تک اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، سر پہ موجود ڈیزی کو سنبھالتے اس کی زبان باہر کو نکل رہی تھی اور ان پہ 2 پھول تھے جنہیں وہ گھر جانے کھائے گا۔ وہ دونوں لوگ اپنی مارننگ واک سے واپس آ گئے تھے۔ گھر ان کی نظروں کے حصار میں تھا۔ سڑکیں جنہیں وہ خالی چھوڑ کر گئے تھے وہاں اب گاڑیوں کی آمد و رفت میں خاصا اضافہ ہونے لگا تھا۔ ان کے ہمسائے کا کنارہ قریب تھا جب حبور نے اپنے ہم قدم آتے عطر سے کہا، ایک سوال پوچھوں؟ عطر نے گردن اس بات میں ہلائی تو حبور کچھ سوچنے لگی، شاید اپنے سوال کو ترتیب دے رہی تھی، تب اس نے بولا، تمہارا دوست جو ہے؟ اس کے لم یکدم چپ ہو گئے۔ آئزک؟ کچھ کڑوا سا تھا جو عطر کے لبوں سے پھسل کر حلق میں پھانس بن گیا۔ حبور نے سر ہلایا۔ ہاں آئزک، تمہارا دوست آئزک، مجھے اس کے بارے میں کچھ۔ وہ اپنی بات مکمل ہی کرنے لگی تھی کہ اس کی نظریں لمحے بھر کو سامنے کی طرف بھٹک گئیں اور پھر اس کے الفاظ ٹوٹ گئے، لب خاموش۔ عطر نے اس کے ٹھہراؤ اور یکدم خاموشی کو نوٹ کیا اور پھر نظریں جو سامنے کسی کو دیکھ رہی تھیں، عطر نے چہرہ گھمایا اور پھر اسے وہ سامنے کھڑا نظر آیا جس کی حبور دیکھ رہی تھی۔ آئزک وہ سڑک کے درمیان کھڑا تھا، ان سے چند قدم کے فاصلے پر۔ اس نے ان دونوں کو پہچانتے قدم آگے بڑھائے۔ جوتوں کی بھاری ٹھک ٹھک ان دونوں کے کانوں میں گونجی تھی۔ چند بھر کا فاصلہ طے کیا، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کے نزدیک آ گیا اور تب اس کا وجود واضح ہوا۔ سیاہ پولو شرٹ جس سے نمایاں ہوتے ہاتھوں پہ سیاہ سرمئی سے نقش و نگار جھانک رہے تھے، سرمئی پینٹ جن کی جیب میں اس کا ایک ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ پہ لیدر جیکٹ طے شدہ پھیلی ہوئی تھی، آنکھوں پہ سیاہ سن گلاسز ٹھہرے ہوئے تھے، لب بالکل سیدھی لکیر کی طرح سلے ہوئے تھے۔ وہ سیاہ گلاسز کے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ محترمہ، اس نے بے حد ہلکی مگر بہت کھائی جیسی گہری آواز میں کہا تھا، اور وہ صرف ایک شخص سے مخاطب تھا۔ کسی نے اس کا جواب نہ دیا، اسے جواب چاہیے بھی نہیں تھا۔ حبور بس دم بخود رہ گئی تھی اور عطر اس کے ارادوں کو بھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بالآخر اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا، انہیں شرٹ کی گریبان میں ٹکا دیا، پھر اس کی آنکھیں واضح ہوئی جو اتنی ہلکی تھیں کہ سورج کی روشنی میں بالکل بے رنگ لگنے لگی تھی، مگر حبور نے دیکھا بہت غور سے، اس کی نیلی آنکھوں میں بہت سی تہ تھی مختلف رنگوں کی جو اس کی آنکھوں کو گہرا بناتی تھی، اتنا گہرا کہ ان کا اصل رنگ سمجھ نہ آتا۔
اس کی پولو شرٹ کے کنارے پہ گلابی رنگ سے میک بلیو لکھا ہوا تھا، وہی گلابی رنگ جو حبور کے کارڈیگن کا تھا۔ وہ شاید کسی یونیفارم میں ملبوس تھا اور نائٹ ڈیوٹی کر کے آ رہا تھا، جو اس کی خوابدہ آنکھوں کے کنارے موجود سرخ رنگوں سے بھی واضح ہوتا تھا۔ البتہ اس لمحے وہ سر جھکائے ہلکا سا مسکرایا تھا، اور پھر سر پہ ڈیزی رکھے بوڑھے جنسن نے دیکھا کہ اس کے گھر کا نیا فرد کس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی گول موٹی نگاہیں آئزک سے ہو کر اس کے مقابل کھڑی لڑکی پہ ٹھہر گئی۔ جنسن گردن ترچھی کے اس لڑکی کو دیکھے گیا جس کے ناک میں اس کے جیسا پھول تھا، اور تب اسے سمجھ آیا کہ سیاہ شرٹ میں ملبوس شخص جو پچھلے دن اس کو ہر پل اپنے آپ سے لگائے بے حد پیار کر رہا تھا، وہ اس وقت مسکراتے لبوں اور مدھم آنکھوں کے ساتھ کس کو دیکھ رہا ہے؟ وہ حبور کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کو بغور جہاں اس کو ایک پھول نظر آیا، وہی پھول جو اتھر نے دیا تھا، مگر آئزک کو نہیں معلوم تھا کہ وہ پھول اسے کس نے دیا ہے، نہ اسے فرق پڑتا تھا، وہ بس حبور کو دیکھ رہا تھا۔ تو جی ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ ویسے کافی زیادہ کلف ہینگر پہ چھوٹا ہے، کیونکہ یہ چیز میری سمجھ نہیں آئی کہ آئزک حبور کو اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا، مطلب کچھ تو کریوسٹی بنتی ہے یہاں پہ۔ تو دیکھتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ جب آئے گا تو پتہ لگے گا اس کے بارے میں، اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔